बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 26 मार्च और दिन है बुध का। 3 खबरें आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि इस वक्त एक बारीक वारदात डालकर इमरान खान साहब और पब्लिक के दरमियान जो एक कम्युनिकेशन चैनल है उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब से 45 मिनट की एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है अडियाला जेल में, और इस 45 मिनट की मुलाकात में ऊपर से आए एक शख्स जो है उसकी भी मुलाकात हुई है। सलमान अकरम राजा साहब भी थे, लेकिन वो शख्स भी इसमें मौजूद था। इसमें क्या हुआ और क्या इस वक्त किया जा रहा है कम्युनिकेशन चैनल को तोड़ने के लिए, क्योंकि मसला इस वक्त सोशल मीडिया है। आपके साथ एक्सक्लूसिवली कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान खान साहब जो हैं, ईद के बाद इमरान खान साहब की पहली झलक या तो ज़मानत की सूरत में या खिताब की सूरत में नज़र आएगी। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। ईद के बाद क्या होने जा रहा है, इमरान खान साहब से मुसलसल जो राब्ते हैं वो तेज़ कर लिए गए हैं। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात इस हवाले से भी आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में जी आपको ये भी बताऊँगा कि इस वक्त जो जुल्म जबर और फस्तायत है वो एक नए फेज़ में दाखिल हो गया है, और एक सहाफ़ियों के ऊपर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या लोगों के ऊपर भी अब ये जो एक जबर है और उठाने का जो सिलसिला है ये बढ़ चुका है। रात के भी तकरीबन 2-3 का टाइम था, सहरी से कुछ देर पहले एक और जर्नलिस्ट हैं वहीद मुराद साहब, उनको भी उठा लिया गया। और फिर इसी तरह से सोशल मीडिया के कुछ लोग जो हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, कुछ कार्रवाइयाँ इस तरह से भी तेज़ हो गई हैं। इस पर भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली खबर जी जो आपके साथ शेयर करनी है, इमरान खान साहब के कम्युनिकेशन चैनल को तोड़ने के हवाले से है। किया क्या जा रहा है, कुछ खबरें भी इस तरह से सामने आई कि इमरान खान साहब जो हैं, जो उनका एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो जो पोस्ट वगैरह करते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है या बाहर पब्लिक में आकर जो इन्फॉर्मेशन, दुरुस्त इन्फॉर्मेशन जो इमरान खान का पैगाम होता है वो पब्लिक तक पहुँचता है, वो अलीमा खान साहिबा जो हैं उनके थ्रू होता है। और अलीमा खान उनकी बहन है, उनके साथ लॉयल हैं। वो जो कुछ आकर बाहर बताती हैं वो एग्जैक्ट इमरान खान का पैगाम होता है। दीगर जो क़यादत है उनके ऊपर उस तरह से एतमाद नहीं है, ख़ास तौर पर बैरिस्टर गोहर जो हैं उनके ऊपर। इस कम्युनिकेशन चैनल को तोड़ने के लिए कहा गया जी कि बाहर आकर आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, और फिर अदालत ने ऑर्डर भी दिया कि मुलाकात इमरान खान की मंगल और जुमेरात को करवाई जाए। अब जो मंगल को मुलाकात यानी कल मुलाकात हुई, इसमें इमरान खान की फैमिली के साथ उनकी मुलाकात नहीं करवाएगी, यानी कि अलीमा खान साहिबा के साथ, ठीक है। और जो पार्टी लीडरशिप थी जिसमें सलमान अकरम राजा और एक शख्सियत जो कि ऊपर से आई थी, ताकतवरों की तरफ से शायद थी, क्योंकि उनका नाम तो नहीं दिया गया था, वो थे बाबर अवान साहब, उनकी भी मुलाकात करवाई गई इमरान खान साहब से। अच्छा, इमरान खान साहब से इनकी मुलाकात में क्या हुआ इस तरफ मैं आता हूँ, लेकिन पहले जो कम्युनिकेशन चैनल को किस तरह से बारीक वारदात डाली जा रही है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इन चीज़ों में आपने नहीं आना और अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी कि इमरान खान अगर कोई बात कहेंगे तो वो कैसे हम तक पहुँच सकेगी और कौन सी बात ठीक होगी, कौन सी बात गलत होगी। तो अलीमा खान साहिबा से जो है वो नहीं मिलने दिया गया। और इसमें एक में आपको नुसरत जावेद साहब जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने एक दावा भी किया। वो कहते हैं कि मेरे पास अंदर की खबर नहीं है, लेकिन मैंने बाल सफ़ेद कर दिए हैं हुकूमतों को देखते हुए। अलीमा खान की मुलाकात ना होने पर तौहीन के लिए जाएंगे। मुझे शुबा है कि इसके जवाब में हुकूमत कहेगी कि ट्रांसक्रिप्ट्स हैं अमेरिका से पीटीआई के जितने ट्वीट्स हैं इनका हर लफ्ज़ इमरान खान अलीमा खान के ज़रिए अमेरिका पहुँचाते हैं। तो ये इशू उठेगा जी कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो इस पर जो है वो फिर अलीमा खान जो है वो ये गुफ्तगू भी ना करें या इनकी मुलाकात किस तरह से करवाई जाए। और फिर ये जो इन्होंने ट्वीट्स की बात की, इस हवाले से एक अबसार आलम साहब है, उन्होंने भी इसी किस्म का कुछ जो दावा है वो किया कि इनके थ्रू जो है वो मैसेज पहुंचता है। अब नाजरीन, ये जो मुलाकात नहीं करवाएगी और बाहर आकर गुफ्तगू नहीं करनी, ये जो अदालती हुक्म हुआ, इससे कैसे कम्युनिकेशन चैनल ब्रेक हुआ है। ब्रेक ऐसे हुआ है कि अलीमा खान साहिबा ने तो बात नहीं की, ठीक, मुलाकात नहीं की, तो बाहर आकर गुफ्तगू भी नहीं हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने की है। बाहर आकर जो खबरें निकली हैं वो 3-4 मुख्तलिफ बातें हुई हैं, और उनको जो है वो उनके ऊपर एतमाद किया जाए या ना किया जाए। कुछ चीज़ों के ऊपर आप कहते हैं एतमाद कर लिया जाए, कुछ पर आप कहते हैं कि किया जाए या ना किया जाए, ये कन्फ्यूजन है। क्या हुआ कि इमरान खान का कम्युनिकेशन चैनल जो था मेन, वो अलीमा खान साहिबा वो टूटा, और
جو سلمان اکرم راجہ کے تھرو جو چیزیں باہر آئیں وہ میڈیا کے اوپر اس طرح سے انہوں نے گفتگو نہیں کی. کچھ جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے بتا دیں اور 3-4 خبریں کل سے سامنے. میں وہ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا آیا جی؟ پہلے یہ آیا جی کہ فیصل چودھری صاحب کو ہم نے لیگل ٹیم سے نکال دی ہے، یہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا. اچھا، پھر کہا گیا جی کہ بابر اعوان کی بھی ملاقات ہوئی ہے اور ان کا نام لسٹ میں نہیں تھا اور اوپر سے جو ہے وہ ان کی ملاقات کے آرڈرز آئے تھے تو اس وجہ سے ان کی ملاقات ہو گئی. اب بابر اعوان واقعی ان کا نام تو نہیں تھا، پھر بھی ان کی ملاقات ہوئی اور اس کے اوپر تو میں بھی ہوئی کہ وہ کیسے ملاقات کر سکتے ہیں، لسٹ میں ان کا نام موجود نہیں ہے. پھر یہ بھی آیا جی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اخبارات جو دیے جا رہے ہیں وہ اسپیسیفک ان کے لیے بنائے جاتے ہیں اور اصل میں جو کچھ باہر اخبارات پبلش ہوتے ہیں وہ اخبارات نہیں ہوتے. خیر عمران خان نے کلیئر کر دی کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جی بلوچستان کے معاملے کے اوپر مشرقی پاکستان کا حوالہ عمران خان صاحب نے دیا اور یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی بڑی جماعت ہے، وہ آن بورڈ ہونی چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے پی ٹی آئی تقسیم کا جو تاثر ہے وہ جائے. اور عمران خان نے زیادہ انڈورس کیا سلمان اکرم راجہ کی باتوں کو. اچھا، یہ جو ساری خبریں آئیں کہ کچھ یہ عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے، یہ مطلب ہے کہ جس طرح سے پہلے علیمہ خان صاحب آ کر باہر بتاتی تھی بالکل کلیئر واضح کہ یہ بات ہوئی ہے، ایک تو یہ مکمل اس طریقے سے نہیں آئی ہیں سامنے. تو کیا ہوا، ایک کمیونیکیشن چینل ٹوٹا تو وہ جو سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کا میسج آتا تھا اس میں اس کو توڑنے کی ایک تو یہ مطلب ہے کہ جو باریک واردات ڈلی ہے وہ ایک اس میں کامیابی ہوئی. اور یہ 45 منٹ کی ملاقات جو عمران خان صاحب سے ہوئی اس میں دیگر ایشوز کے اوپر ڈسکس نہیں ہوا. اس میں کیا ڈسکس ہوا کہ بابر اعوان کا لسٹ میں نام نہیں تھا، ان کی ملاقاتیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد فیصل چودھری اور لیگل ایشوز، ان چیزوں کے اوپر بات ہوئی. باقی ان چیزوں کے اوپر پولیٹیکل معاملات کے اوپر زیادہ بات نہیں ہو سکی 45 منٹ کے اندر. تو یہ جو ایک ساری کنفیوژن بنی گئی، اس سے کیا ہوا کہ عمران خان صاحب سے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ بھی ان چیزوں کے اوپر ہو رہی ہے. تو یہ ایک اڈیالہ میں جو ہے جو یہ کل کا سارا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ملاقات ہوئی اور اس کے بعد یہ مختلف جو انفارمیشنز آئی ہیں اس سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کمیونیکیشن چینل توڑنے کی ایک کوشش ہے. اب جی جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، اب یہ ایک آ رہا ہے ان کے حوالے سے بھی کہ ہو سکتا ہے ان کی بھی گرفتاری ہو جائے، کیونکہ اب کل جمعرات کو بھی ملاقاتیں ہونی ہیں. اگر کل بھی ان کی ملاقات نہیں ہوتی، صرف پارٹی لیڈرشپ ملتی ہے، تو پارٹی لیڈرشپ باہر آ کر گفتگو نہیں کر رہی. اب یہ سلمان اکرم راجہ پر ہے کہ اگر وہ جس طرح سے یہ گفتگو کرتی تھی علیمہ خان صاحبہ، وہ باہر آ کر ایگزیکٹلی وہ بتا دیں ایک اعتماد والا اگر ان کے اوپر ہے. عمران خان تو خیر ان کو انڈوس کر رہے ہیں، اب وہ بھی اس طرح سے مکمل ڈیٹیلز دیتے ہیں نہیں دیتے، یہ اب کل معلوم جو ہے وہ پڑے گا. علیمہ خان صاحبہ نے ملاقات نہ ہونے پر کیا کہا کہ اگر آپ نے سارے راستے بند کر دیے ہیں تو یاد رکھیں عمران خان بہت مضبوط ہیں اور وہ صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں جی کہ دیکھیں عمران خان صاحب مطلب ہے کہ کیا کتنی پابندیاں عمران خان صاحب کے اوپر آپ اور لگائیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ شکست آپ جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے ہر محاذ پر. عمران خان صاحب نے مزید بھی کچھ گفتگو کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پتا ہے کون مجھے ملنے آتا ہے، کس کے کہنے پر یہ آتے ہیں، مجھے سب کا پتا ہے، یہ ان کی مرضی سے آتے ہیں تو سمجھ جائیں یہ میرے پاس کیوں آتے ہیں. یہ بابر اعوان کے حوالے سے شاید عمران خان صاحب نے کہا ہوگا. میں ان کے خلاف آخر تک لڑوں گا، مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا، یہ عدالتیں آزاد نہیں ہیں، لیکن ہم اپنی جنگ ہر محاذ پر لڑیں گے. تو عمران خان صاحب نے بھی یہ کلیئر کر دیا ٹھیک ہے آپ جو آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میں ٹوٹوں گا، میں آخری حد تک جو ہے وہ یہ لڑائی جو ہے وہ لڑوں گا، آخری بال تک لڑائی جو ہے وہ لڑوں گا. عدالتوں سے بھی عمران خان نے کہہ دی کہ اب مجھے ریلیف نہیں ملے گا، مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی جو ایک جنگ ہے وہ ہر محاذ کے اوپر جاری رکھیں گے. تو یہ ایک کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز تھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا جی. دوسرے نمبر پر اے پی سی کے حوالے سے آپ کو بتانا ہے جی، اے پی سی بلانے جا رہی ہے حکومت، یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں اور اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کی شرکت یا ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت عمران خان صاحب کی پی ٹی اے بھی چاہ رہی ہے اور دوسری طرف سے بھی چیزیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر فیصلے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب کی شرکت ہوتی ہے، کیونکہ اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت یہ جو کچھ ایشوز ہیں ان میں پی ٹی آئی کا آن بورڈ ہونا لازمی ہے. تو اگر عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آن بورڈ ہونا لازمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر خان صاحب سے کہا جائے گا کہ اے پی سی میں شرکت کریں تو عمران خان صاحب اے پی سی میں شرکت کریں گے. لیکن اگر کوئی اس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ اے پی سی میں اپنی مرضی کے فیصلے کرنے کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی پر اعلامیے سے سگنیچر لے لیے جائیں گے تو وہ نہیں ہوگا. عمران خان صاحب خطاب کریں گے، گفتگو کریں گے اور اپنی وہ بات وہاں پر جو ہے وہ کریں گے. تو یہ ایک حکومتی جو حلقے ہیں وہ اس حوالے سے ذرا ڈاگم ڈول ہیں کہ ہم کیسے یہاں پر کوئی جو واردات ہے وہ پھر ڈالنے میں کامیاب ہوں، اپنے حق میں کوئی چیز لینے میں کامیاب ہوں. تو بہرحال اس اے پی سی میں عمران خان صاحب کی بھی شرکت کے اوپر گفتگو جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو دیکھیں عید کے بعد اگر یہ ہوتا ہے تو
ایک تو کوئی 600 دن 599 دن ہو گئے ہیں, کل 600 دن ہو جائیں گے خان صاحب کو جیل میں. تو یہ پہلا ایک ہوگا, عمران خان صاحب کی پبلک اپیرنس ہو جائے گی, خطاب میں ان کا آ جائے گی ویڈیو یا پکچر وغیرہ. اور دوسرے نمبر پر پھر یہ ہے کہ عید ابھی جس طرح سے یہ چیزیں مزید دبتی جا رہی ہیں نا, یعنی کہ ظلم کے جو بادل ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں, تو یہ اتنا ہی جو روشنی ہے وہ قریب بھی ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں اس وجہ سے اب کی جا رہی ہیں کہ جتنا جلدی عمران خان کے اوپر دباؤ ڈال کر اگر اس سے کوئی ڈیل لے لی جائے تو اتنا بہتر ہوگا. نہیں تو عمران خان کی رہائی ہونی ہی ہونی ہے. تو ایک تو یہ اے پی سی اور ایک ضمانت کہیں یا عدالتی محاذ سے کہیں, جس طرح سے بھی کہیں, عمران خان نے جو ہے وہ باہر نکلنا ہی ہے جیل میں اور اس نے حکومت میں آنا ہی ہے. یہ صرف اور صرف آپ چیزوں کو پرولونگ کر سکتے ہیں, دباؤ ڈال سکتے ہیں کہ عمران خان کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی جو ڈیل ہے وہ ہمیں دے دے, لیکن وہ ان کو نہیں مل رہی. آخر میں بتاؤں جی کہ ظلم اور فسطائیت کا ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے, اور اب جو جرنلسٹ ہیں اور کچھ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. پہلے تو آپ کو بتاؤں جی کہ احمد نورانی کے جو بھائی تھے ان کو جو اٹھایا گیا, پھر کچھ اور بھی جرنلسٹ, اور رات گئے جی صحافی وحید مراد کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر G8 اسلام آباد سے صبح 3 بجے کے قریب اغوا کر لیا. سیاہ فام یونیفارم میں کچھ لوگ زبردستی داخل ہوئے, فون لے گئے اور گھر کی جو تلاشی ہے وہ بھی لی. یہ اہلیہ ہیں وحید مراد صاحب کی, ان کی جانب سے کہا گیا ہے. اسی طرح سے جی صحافی فرحان ملک جو ہیں, ان کے اوپر ایک اور کیس جو ہے وہ ڈالا گیا ہے اور 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے. نئے مقدمے میں صحافی فرحان ملک پر فراڈ کرنے کے لیے کال سینٹر چلانے کا جو الزام ہے جی وہ لگایا گیا ہے. اب اس ساری سچویشن کے اوپر جو ہے وہ حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہتے صحافی کے ساتھ مار پیٹ کرنے والوں تمہیں پوری قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے کہ کون یہ سب کچھ کر رہا ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن کوئی بول اس طرح سے نہیں رہا. اب یہ ہوا اس طرح سے تھا کہ وحید مراد جو ہیں جب ان کو اٹھایا گیا تو ایک اور ان کے ساتھی جرنلسٹ تھے, تو وہ ان کے پیچھے گئے اور کچھ فوٹیج وغیرہ ویڈیو وغیرہ ان کی بنائی انہوں نے. تو اس پر وہ جنہوں نے اٹھایا تھا اس میں سے کچھ لوگوں نے اس جرنلسٹ کو بھی مار پیٹ کی اور ان کا بھی جو موبائل وغیرہ ہے وہ لے گئے. تو اس پر یہ حامد میر نے کہا جی کہ نہتے صحافی کے ساتھ مار پیٹ کرنے والا تمہیں پوری قوم بڑی اچھے طریقے سے جانتی ہے. پھر اسی طرح سے آؤں جی اگر تو یہ جو حیدر سعید ہیں ان کی ضمانت ہو گئی تھی, عدالت نے حکم دے دیا تھا, لیکن اس کے بعد پھر سے ان کی گرفتاری ہو گئی. پی ٹی آئی کارکن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ حیدر سعید کو ڈیالہ جیل سے رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. عدالت نے حیدر سعید کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا. تو دوبارہ گرفتاری کا مطلب پھر یہ ہوا کہ کوئی اور ان کے اوپر کیس ڈال کر ان کی دوبارہ سے گرفتاری ہوئی, جس طرح سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا. صنم جاوید یا دیگر کی جو گرفتاریاں ہیں وہ کی گئیں. اس ساری سچویشن میں جی محمد علی درانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا ہوگا تو بکریوں کا کیا بنے گا. پاکستان میں گورننس, قانون, احتساب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جی اس وقت ہمارے اس دیش میں, ہمارے اس ملک کے اندر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں. آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاسمین راشد صاحبہ جو کہ ایک عرصے سے جیل میں ہیں, 9 مئی کے 4 مقدمات میں ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر رہنماؤں پر فرد جرم عائد. فرد جرم عسکری ٹاور حملہ کیس, تھانہ شادمان کو جلانے, زمان پارک اور جناح ہاؤس کے قریب پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات میں عائد کی گئی ہے. یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر بھی یہ فرد جرم لگا دی گئی ہے. تو یہ جی اس وقت سچویشن ہے. مطلب ہے کہ میں خود ذاتی طور پر جو ہے وہ گھٹن سا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کس طرف جو چیزیں ہیں وہ جا رہی ہیں. مطلب اب آپ بول بھی نہیں پا رہے ہیں, یعنی کہ اگر آپ تھوڑے سا بھی کچھ سخت اگر بولیں تو پھر آپ کو اٹھا لیں گے. آپ فرحان ملک صاحب کی چلے ان کی آپ اگزامپل لے لیں, ان کو اٹھایا گیا, کیسز ڈال دیے گئے, اور جو کچھ جرنلسٹ ہیں تو بولنے کی بھی آزادی اب نہیں رہی ہے. تو میں یہاں پر اتنا کہوں گا کہ دیکھیں, جو اس وقت ایک نفرت آپ کہیں, ایک لاوا کہیں عوام کے اندر جو پک رہا ہے نا, اگر آپ اس کو کوئی راستہ نہیں دیں گے اس کو نکالنے کا تو وہ اپنے راستے پھر خود تلاش کرے گا. یعنی کہ کیسے عوام جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں, وہ احتجاج کر کے نکالتے ہیں حکمرانوں کے اگینسٹ کہ بھئی آپ جو ہے غلط کر رہے ہیں. ان کے پاس ووٹ کی طاقت ہوتی ہے, وہ اپنے پسندیدہ لیڈر کو ووٹ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں وہ لیڈر آئے اور حالات جو ہے وہ بہتری کی طرف جائیں. وہ آپ نے نہیں ہونے دیا, آپ نے چنتخب بٹھا دیے, احتجاج نہیں کرنے دے رہے, 26 نومبر کر دیا, پھر اب بولنے بھی نہیں دیا جا رہا. تو یہ چیز یہ پاسبل نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح سے دبا لیا جائے گا. یہ ہے پاسبل ہی نہیں ہے. یہ جتنا زیادہ آپ دبائیں گے اتنی شدت سے جو چیزیں ہیں وہ پھٹ کر سامنے آئیں گی. اور اب تو سوشل میڈیا کے اوپر آپ چند بڑے اکاؤنٹس کو اٹھائیں گے
تو مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، تو ان سے جو نیچے اکاؤنٹس ہوں گے وہ بڑے اکاؤنٹ بن جائیں گے، لوگ ان کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ سوشل میڈیا کا ایک فنومنا ہے. تو بہرحال یہ چل رہی ہیں چیزیں، اللہ رحم کرے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ بھی ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ ایف بی آر میں بھی ایک پیکا ایکٹ جو ہے وہ لگا دیا گیا، یعنی کہ اگر ایف بی آر کے کچھ افسران کوئی ڈیٹا شیٹا لیک کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر ٹیکس چیکس اور اثاثے ایک دم جن کے بڑھ جاتے ہیں، وہ ڈیٹیلز آ جاتی ہیں، تو ان افسران کیونکہ اندر سے ہی خبریں آتی ہیں نا، صحافی بھی خود سے تو نہیں دیتے نا، وہ اندر سے ہی ان کے سورسز ہوتے ہیں، تو وہ جو اندر والے سورسز ہوں گے نا، وہ جو پکڑے جائیں گے ان کے اوپر بھی پیکا ایکٹ جو ہے وہ لگا دیا جائے گا. تو یہ ایک جو ہے وہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ ہر طرف سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.